हमारा लीडर शहीद आजम मोहम्मद मकबूल भट्ट है, जिसने हमें फांसी के फंदे पे चढ़ना सिखाया। एक फ्रीडम फाइटर के लिए तहरीक आजादी उसका इश्क होता है, और आशिक का काम है इश्क में जल जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम जिस शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे, खिराज तहसीन पेश करेंगे, वो शख्सियत हर दिल अजीज़ शख्सियत है, मकबूल तरीन शख्सियत है। वो मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद हैं, जिन्हें आज हम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे, जिन्हें 11 फरवरी को, जिनका यौम शहादत मनाया जाता है। 11 फरवरी को 1984 को उन्हें तिहाड़ जेल में फांसी की सज़ा सुना दी गई और उसके बाद फांसी पे लटकाया गया। सज़ा तो पहले सुना दी गई थी, लेकिन फांसी पर लटकाया गया 11 फरवरी 1984 को। और उनका जसद खाकी भी तिहाड़ जेल में दफन है, और उनका जसद खाकी भी वापस नहीं किया गया कश्मीरियों को। मकबूल भट्ट शहीद वो शख्सियत जो इंतहाई पढ़े लिखे, और उनके बारे में ख़ुद जेलर्स का ये कहना था कि हमें अगर कोई ड्राफ्टिंग के हवाले से कोई चीज़ सीखनी पड़ती थी तो हमें मकबूल भट्ट शहीद जो है उनसे गाइडेंस लेनी पड़ती थी। उनकी अगर जदोजहद के हवाले से बात कर लें तो इस तहरीक के अंदर रूह फूंकने वाली अगर कोई शख्सियत है तो उसका नाम मकबूल भट्ट शहीद है, क्योंकि उन्होंने वो तमाम अदवार देखे जिसके अंदर नेगोशिएशन भी हुई, बातचीत भी हुई, और उसके बाद फिर हिंदुस्तान के वो वादे वईद भी सामने आए जो उसने इंटरनेशनल सतह के ऊपर किए। लेकिन जब उन्हें ये महसूस हुआ कि अब सब कुछ करके हमने देख लिया, हिंदुस्तान किसी तौर बाज नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि अब अपनी आज़ादी को हमें छीनना होगा और इसे हमें लड़कर हासिल करना होगा। ये इस्तारा है मकबूल भट्ट हुर्रियत का, और वो उस बारिश का पहला कतरा साबित हुए। सबसे पहले लीड बाय एग्जाम्पल उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, और उसके बाद हमने देखा कि आज तक 1 लाख कश्मीरियों ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अहमद फराज ने मकबूल भट्ट शहीद के हवाले से एक नज्म कही, और उसके 2 अशार में आपकी नजर करता हूं कि कब कत्ल हुए सच की आवाज खुशबू की तरह जा बजा तू, ए जाने जहां सरफरोशा लैलाए वतन का दिलरुबा तू। और इनके एक प्रिंसिपल थे सेंट जोसेफ कॉलेज के जॉर्ज मकबूल भट्ट के मुतालिक उन्होंने कहा कि ये नौजवान अगर रास्ते की सख्तियों को सह गया तो एक बड़ा आदमी बनेगा, मगर उसके जैसे लोग आम तौर पर शदीद मुश्किलात से दोचार होते हैं, क्योंकि जिस तरह की आज़ादी का ख्वाब वो देखते हैं उसको हासिल करना इंतहाई मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर आज़ादी की राह पर कुर्बान हो जाते हैं। मकबूल भट्ट शहीद कई मरतबा आज़ाद कश्मीर आए, और सोर्सेज और ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि उन्हें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का मनसब भी उसकी ऑफ़र की गई, लेकिन उन्होंने मैदान अमल में जाने को तरजीह दी। और जब 1968 में एक केस उनका चल रहा था तो उस केस के दौरान उन्होंने जज को मुखातिब करते हुए ये बात कही, और जज था नीलकांत गंजू, और उसको मुखातिब करते हुए मकबूल भट्ट ने कहा कि जज साहब, मुझे अपनी धरती पर घूमने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर लगाए गए इल्जामात में से एजेंट का लफ्ज खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मैं एजेंट नहीं, खुद आपका दुश्मन हूं। ये थे मकबूल भट्ट शहीद, जिन्होंने अपनी जिंदगी ऐसी गुजारी कि कश्मीरियों के नाम कर दी, कश्मीरियत के नाम कर दी। उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम के इस पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। तारुफ करवा देते, स्टूडियोज़ में साथ दे रहे हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, कश्मीरी रहनुमा तज्ज़ियाकार, इम्तियाज़ वानी साहब सीनियर हुर्रियत रहनुमा, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात पीर PHC के, और अतीको रसूल साहब नामवर लीगल माइंड हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मकबूल भट्ट शहीद की ज़िंदगी के हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है, आपको दिखाते हैं। आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट के 41वें यौम शहादत पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों और रहनुमाओं ने शहीद को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। 18 फरवरी 1938 को किपवाड़ा में पैदा होने वाले मकबूल भट्ट 1960 में BD सिस्टम के तहत होने वाले आज़ाद कश्मीर के पहले बल्दियाती इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया और कामयाब हुए।
शहीद ने कभी जम्मू और कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत को कबूल नहीं किया। शहीद जिंदगी भर आज़ादी और समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद में मसरूफ रहे। 1966 में भारतीय फोर्सेस के साथ झड़प में उन पर भारतीय सीआईडी इंस्पेक्टर के कत्ल और बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर उन्हें 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में खुफिया तौर पर फांसी दे दी गई। शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट ने फांसी के फंदे को चूमा, लेकिन आज़ादी के मुतालबे पर समझौता नहीं किया। शहीद के आखिरी अल्फाज थे, मुझे कल फांसी दे दी जाएगी और मुझे कोई पछतावा नहीं। मैं अपने लोगों से मोहब्बत करता हूं और मुझे यकीन है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग इस सच्चाई और हक को जान जाएंगे जिनके लिए मैं आज खुद को कुर्बान कर रहा हूं। शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट मजलूम कश्मीरियों की मजबूत आवाज़ थे, जिससे खौफजदा होकर भारत ने उन्हें शहीद कर दिया। आज़ाद और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम मकबूल भट्ट को शहीद कश्मीर के नाम से याद करते हैं। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की फांसी को अदालती कत्ल करार देते हुए इस अज़्म का इजहार करते हैं कि कश्मीरी शोहदा जद्दोजहद आज़ादी का असल असासा हैं, जिनकी कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगां नहीं जाएंगी। अब आपको सुनाते हैं मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद कश्मीर की अपनी आवाज़ में कि वो हिंदुस्तान के हवाले से क्या सोच रखते थे और किस तरह से हिंदुस्तान को उन्होंने टक्कर दी। ये सुनिएगा। कि हिंदुस्तान जो हमारी रियासत के एक बहुत बड़े हिस्से पर काबिज है, सियासी तौर पर हमारे मुकाबले में जंग हार चुका है। और इस वक्त फैक्ट ये है, हकीकत हाल ये है कि रियासत के उस हिस्से पर हिंदुस्तान ताकत के बल पर काबिज है। और जब तक हम अपने अंदर इतनी ताकत पैदा नहीं करेंगे कि हम उसकी आर्मड माइट को, उसकी आर्मड माइट का उसकी अस्करी कुव्वत को जब तक हम रियासत में तहस नहस नहीं कर सकते, उस वक्त तक हमारी आज़ादी की मंजिल करीब नहीं हो सकती है। सुनील गुप्ता के कुछ अपने अवाइल के दिन थे ये तिहाड़ जेल के अंदर, जब वो वहाँ पे जेलर के तौर पे तैनात था। वो ट्रिब्यूट पेश करते हुए मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद को के हवाले से क्या कहता है, आपको वो सुनाते हैं। अरे उनसे भी बड़े अच्छे रिलेशन होते थे, क्योंकि उनकी जो है राइटिंग पावर बड़ी मजबूत थी उनकी, बहुत इंटेलिजेंट थे। अच्छा। पर्सनैलिटी भी उनकी कश्मीरियों की जैसे होती है, तो अच्छी अलग से पर्सनैलिटी थी। तो इनफैक्ट मुझे याद है कि उनके पास हम जाते थे, वो उनको इंग्लिश को बड़ी एक आर्टिस्टिक वे में कैसे लिखना है, वो उनकी वो थी, एक हॉबी थी। हम बल्कि वो सीखने जाते थे उनसे कि कैसे इंग्लिश को इतना आर्टिस्टिक बना के जो है आप कर सकते हो। तो वो जाते थे, फिर उनकी फांसी हुई तो पुलिस ने कहा कि इनको अगर कश्मीर में इनके घर वालों को अगर इनकी लाश देंगे तो उसमें डर है कि कुछ ना कुछ इसका मिसयूज हो जाएगा, म्यूज़ियम में जाएगा, इनकी यादगार के लिए कुछ हो जाएगा, तो इसलिए इसकी बॉडी का डिस्पोजल जेल वाले करें। तो ऐसे केसों में जेल वाले ही डिस्पोजल करते हैं। तो हमने फिर उनकी बॉडी को वहीं ब्यूरी कर दिया था। जी, आपने सुनी ये शॉर्ट्स। मैं सबसे पहले आपको इम्तियाज़ वानी साहब आपको इसमें शामिल करूँगे। फरमाइएगा, मकबूल भट्ट शहीद जो शख्सियत है, वो कश्मीरियों के नज़दीक उनकी अहमियत, उनकी कुर्बानियाँ, उसको किस नज़र से कश्मीरी देखते हैं, और आज भी मकबूल भट्ट शहीद कितने ज़िंदा हैं कश्मीरियों के दिलों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल भट्ट शहीद अभी भी जो है कश्मीर में ज़िंदा है। वो मकबूजा कश्मीर के अवाम हो, वो आज़ाद कश्मीर के अवाम, जहाँ पर भी कोई कश्मीरी रहता है उनके दिलों में भी वो मौजूद है। और मकबूल भट्ट शहीद जब शहीद किए गए तो आप देखें मकबूजा कश्मीर में भी उस वक्त जो मुजाहरे हुए और पूरी दुनिया में भी उस वक्त ये कहा गया, जिस तरह उसको अदालती कत्ल किया गया, उस वक्त उसकी अपीलें भी मौजूद थी, बाकी भी चीज़ें उसकी चल रही थी, मगर अचानक ने जो भारत ने जो फैसला किया उस वक्त उसको शहीद करने। आपने अदालती कत्ल का यहाँ पे हवाला दिया, तो ख़ुद जेल के हुकाम का ये कहना है कि एक ऐसे शख्स को फांसी पे लटकाया गया जिसके ऊपर इल्ज़ाम उस शख्स के हवाले से था जिसे 16,000 किलोमीटर दूर कत्ल किया जाता है, जो मकबूल भट्ट शहीद की काल कोठरी से 16,000 किलोमीटर दूर था। भाई यही बात है ना, जो बाहर की दुनिया, वो एक इंडियन एजेंसी का एक प्लान था, जिस तरह उसको हलाक किया गया था। तो मकबूल भट्ट शहीद
जो उसी के बिना पर उसको फांसी दी। वो एक इंडिया की चाल थी उस वक्त जो था, उसने ये किया। और मकबूल भट्ट के बारे में बात करूँगा। मकबूल भट्ट ने जब अपनी जदोजहद शुरू की, वो पेशावर में रहते थे, फिर उसने कश्मीर का जो ख्वाब देखा आज़ादी का, जिस तरह भारत ने कब्ज़ा किया हुआ था मकबूजा कश्मीर में, तो फिर उसने वहाँ से ये जो तहरीक शुरू किया, फिर वो यहाँ पर भी आए। मगर जो लोगों में तासुरात है कि जो मकबूल भट्ट शहीद एक चाहते थे कि कश्मीर को तकसीम करे, वो उसमें कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, ना उसकी कोई ऐसी स्पीच है। देखिए आपके मकबूजा कश्मीर में भी अगर वो गए हैं तो उस हिस्से को आज़ाद करने के लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में भी वो रहते थे। आज़ाद कश्मीर में उसने ऐसी कभी बात नहीं की कि मकबूजा कश्मीर के ये कुछ लोग इस सोच के साथ आजकल काम कर रहे हैं कि शायद मकबूल भट्ट शहीद का ये पैगाम था। मैं लोन साहब आपको इसमें इन्वॉल्व कर लेता हूँ कि आप जो है वो ऐसी कोई खुद मुख्तारी लें जिसमें कश्मीरी तकसीम हो जाए। क्या कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस तर्ज पे गुजारी, या अपनी कुर्बानी उन्होंने इसलिए दी थी कि कश्मीर और कश्मीरियों को तकसीम कर दिया जाए? देखिए, शहीद मकबूल भट्ट की बात जब हम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं वो एक मकबूल लीडर थे। उन्होंने जो जदोजहद की मकबूजा जम्मू कश्मीर पे भारतीय गैर कानूनी तसल्लुत के ख़िलाफ़ की, उनकी जो फ़िक्र और सोच थी, बदकिस्मती से चंद अनासिर उसको आज भी गलत रंग दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी ऐसी तकसीम की बात नहीं की, लोगों को डिवाइड होने की बात नहीं की। और आज अगर उनका फॉलोअर भी आप देखें ना, आप यासीन मलिक को ले लें, वो उनका जानशीन है, वो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान मेरा मोहसिन है। वो आज भी 5 फरवरी पे पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या आज तक मकबूल भट्ट शहीद ने, यासीन मलिक ने, या इस तरह के जितने भी लीडर्स हैं जो कश्मीरियों की आज़ादी चाहते हैं और वो कहते हैं कि आज़ादी हमें प्लेट में रख के कोई नहीं देगा, कभी किसी ने उस रेजोल्यूशन को जो 19 जुलाई को 1947 को पास हुई, जो कि पाकिस्तान के साथ इल्हा की, उसे निगेट किया? कभी भी नहीं। हमेशा हक खुदरादत की बात करते थे। इवन अमानुल्लाह खान भी जहद मसलसल में आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर लिखते हैं। यासीन मलिक भी आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर कहते हैं। वो अगर समझते थे मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो भारत का कब्जा है उसको वो गैर कानूनी समझते थे। ठीक। और इसमें कोई शक नहीं अच्छा, है। इसमें बात करेंगे कि पाकिस्तान हमेशा हमारे हक ज्वाइन खुदरादत किया का हामी रहा है। लोन साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। रफीक डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, JKLF से आपका ताल्लुक है। रफीक डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मकबूल भट्ट शहीद को। ये फरमाइएगा कि मकबूल भट्ट शहीद को जिस केस में इन्वॉल्व किया गया, खुद जेल इंतजामी का ये कहना है कि 16,000 किलोमीटर दूर एक ऐसे कत्ल में उनको मुलविस किया गया जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उनको फांसी दी गई। किस कदर खाइफ थी हिंदुस्तान की रियासत मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद से कि उनका जसदे खाकी भी वापस नहीं किया गया उनके वरसा को? देखिए, मकबूल भट्ट एक आवाज़ थी, एक ऐसी बुलंद आवाज़ थी जिनका नारा रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी, और गुनाह और कसूर उनका वही था। और इससे ज़रूर भारतीय हुकूमत खौफज़दा थी, क्योंकि ये आवाज़ दिन ब दिन वहाँ मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। और उन्होंने इस गुमान से इस आवाज़ को खामोश करना चाहा कि इसके बाद कोई ये आवाज़, ये नारा बुलंद नहीं करेगा। लेकिन आपने भी देखा, दुनिया ने भी देखा, और तारीख गवाह है कि 1984 में फांसी दी गई, और आज रियासत जम्मू कश्मीर की दोनों इतराफ से 87% जो मुख्तलिफ सर्वेज हुए हैं वो मकबूल भट्ट के नज़रिए के फॉलोवर हैं और रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान के वो अज़ाइम कि मकबूल भट्ट को खामोश करके ये तहरीक, ये आवाज़, ये नारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो बुलंद से बुलंद तर होता गया और आज बाम अरूज पे है। तो आज भी अक़वाम आलम और हिंदुस्तान के लिए भी ये यही सबक है कि मज़ीद भी अगर वो इस तरह के ऊंचे हरबे इस्तेमाल करेंगे, यासीन मलिक समेत जुमला जो असीरान हैं उनको जेलों में बंद रख के उनको फांसी की सज़ाएं देने का जैसे डराएंगे, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। ये बात, ये सिलसिला, ये तहरीक जारी रहेगी। हकीकत यही है, अगर हिंदुस्तान ये चाहता है, दुनिया ये चाहती है कि इस खत्ते के अंदर अमन हो, तो उसके लिए कश्मीरियों के साथ बैठना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे,
اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کا یہ جو آواز ہے آزادی کی، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جی رفیق ڈار صاحب، یہ فرمائیے گا، اگر ہم بات کریں مقبول بٹ شہید کی زندگی کے حوالے سے، ہر ایک زندگی میں کوئی پیغام پنہا ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے پوری زندگی کشمیریوں کے لیے دی، کشمیریت کے لیے دی، آزادی کے لیے دی، جدوجہد کے لیے دی، اور خاص طور پہ ایک پیغام ان کا یہ تھا کہ ہمیں کوئی آزادی پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دے گا، یہ ہمیں چھیننی پڑے گی۔ کس قدر ان کا پیغام سرایت کر چکا ہے کشمیریوں کے اندر، آج جو کشمیری اس وقت برسر پیکار ہیں ہندوستان کی اس فاشسٹ ریاست کے خلاف؟ بالکل درست، انہوں نے عملی طور پہ اس کا مظاہرہ بھی کیا، انہوں نے اس قوم کو سکھایا کہ یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے اور یہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہے، یہ ہمیں خود اپنے بلبوتے پہ لڑنا بھی ہے اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرنا ہے اور اس کو حاصل بھی کرنا ہے، اور یہ چیز عملی طور پہ انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا، ان کو اس بات پہ یقین تھا، مصمم یقین تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لیڈ کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، لیڈرز لیڈ بائی فرنٹ، انہوں نے تو اس لیے انہوں نے اس کو مثال قائم کرتے ہوئے خود وہ آگے بڑھے، نوجوان تھے، اور انہوں نے اس صورتحال کا اندازہ کیا، ادراک کیا کہ پرامن طریقے سے بھی ہمارے کشمیریوں نے جدوجہد کی، اور انہوں نے پھر یہ راستہ صرف اس لیے بھی اختیار کیا، نمبر ایک کی یہ بین الاقوامی قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں، جب آپ کی قومی آزادی چھینی جائے، اس قومی آزادی کے حصول کے لیے آپ کوئی بھی ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے یہ راستہ اختیار کیا اور قوم کو، نوجوان نسل کو ایک راستہ دکھایا۔ اچھا رفیق ڈار صاحب، بریفلی یہ بتائیے گا کہ 1940 میں ادھم سنگھ نے جنرل ڈائر کو قتل کیا کیونکہ اس نے جلیاں والا باغ جو ہے اس کا قتل عام میں سکھوں میں انوالو تھا، اس کے اندر ستونت سنگھ اور بیانت سنگھ نے 1984 میں آپریشن بلو سٹار کا بدلہ لیا، وہ آپ کو پتا ہے کیسے لیا۔ ایسے ہی کشمیریوں نے 4 نومبر 1989 کو جد نیل کانت گنجو کو واصل جہنم کر کے کتنا پیغام دیا کہ کشمیری نہیں بھولتے جو کچھ بھی ہو جائے۔ جی بالکل درست آپ نے فرمایا، یہ کشمیر بیسیکلی مقبوضہ کشمیر یا ریاست جموں کشمیر مکمل یہاں کی جو آبادی ہے، اس کی تاریخ آپ دیکھیں، وہ کبھی بھی غلام نہیں رہے ہیں، اور جب رہے ہیں اور انہوں نے اس غلامی کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ آج ہندوستان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ نیل کنٹھ گنجو جس نے مقبول بٹ کے لیے پھانسی کی سزا لکھی تھی، وہ اسی ادھر مقامی نوجوانوں نے ہی ان کو واصل جہنم کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے ہمارے محبوب کو غلط کیس میں اور غلط انداز میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ اور میں نے اسی لیے یہ عرض کیا کہ مقبول بٹ نے اس قوم کو، اس نوجوان کو راستہ دکھایا، اور اسی راستے پہ ہزاروں کی تعداد میں مقبول زندہ ہوئے، اور ریاست جموں کشمیر کی گلی سڑکوں پہ اس وقت وہ مقبول کا جو فلسفہ ہے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ آج تک یہ نعرہ دب نہیں سکا، آنے والے دنوں میں بھی بلکہ زیادہ عروج پہ پہنچا، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں اس کا جو حتمی منزل ہے ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی، وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ پوائنٹ آ گیا، بہت بہت شکریہ رفیق ڈار صاحب، آپ نے ہمیں بتایا مقبول بٹ شہید کی زندگی کے حوالے سے۔ میں لیگل پہلو پہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائی گئی یہ جو کیس بنایا گیا کس قدر بھونڈا کیس تھا، اور کتنا ہندوستانی ریاست، اس کی عدلیہ کو اس نے ایکسپوز کیا ہے کہ جب بھی انہیں کشمیریوں کے ساتھ کوئی انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ ہمیشہ بے انصافی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یور ٹیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یاسر، مقبول بٹ شہید کی جو زندگی ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے، ان کی زندگی اور اس کے بعد کے بھی، لیکن ایک چیز یہاں پر جس کو ہم ڈسکس کریں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور 1984 سے آنورڈز آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیٹ کس قدر انوالو رہی ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے۔ انہوں نے نہ صرف کشمیریوں کو کلیکٹیولی بلکہ انڈیویجول کو بھی نہیں چھوڑا، اس میں انہیں چاہے حکومت کو اپنی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو استعمال کرنا پڑا، چاہے اپنی کورٹس کو استعمال کرنا پڑا، چاہے ان کا جو پینل کوڈ ہے اس کے اندر جو ریلیونٹ کچھ سیکشنز ہیں جس کا وہ استعمال کر سکتے تھے ایک جھوٹا، غلط اور فیبریکیٹڈ قسم کا کیس بنا کے، اس پر انویسٹیگیشن کی، اس پر ایک ٹرائل چلایا،
ٹرائل چلانے کے بعد ایک جج کے ذریعے جو ہے اس کو انہوں نے یہ سارا کیا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو یہ پورا انڈیا کا جو سسٹم ہے وہ کس قدر انوالو ہے کہ انہیں اگر کوئی ذاتی حیثیت میں بھی ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جو ان کے نظریے کے خلاف، ان کے کام کے خلاف جو ہے ایک توانا آواز بن رہا ہے، وہ اس سے بھی چوکتے نہیں ہیں اور وہ دنیا کے سامنے بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا چلا آ رہا ہے. یہ ایک مقبول بٹ شہید کی زندگی کا ایک ایسا پہلو تھا کہ جس نے ان کو بیڈلی ایکسپوز کر دیا، ان کے سپریم کورٹ کو، ان کے ہائی کورٹ کو، ان کے جتنا یہ جوڈیشل سسٹم ہے اس کو، اور ساتھ ساتھ جو ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کا سسٹم ہے اس کو بھی، ان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی، اور ان کا جو پینل کوڈ ہے اس کو بھی. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے صرف ان لوگوں کے خلاف کہ جو ان کے نظریات اور ان کی جو سوچ ہے اور ان کی اپروچ ہے اس کے خلاف جب بھی کبھی کھڑے ہوں گے. تو کشمیریوں نے نہ اس وقت ہار مانی نہ آج ہار مانی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ کار ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، آپ کو میں انوالو کروں گے، فرمائیے گا کہ دنیا میں کچھ شخصیات استعارے کے طور پہ استعمال ان کا ہوتا ہے. جیسے چے گوارا کی اگر ہم بات کر لیں تو ساؤتھ امریکہ کے اندر ان کی بڑی بات کی جاتی ہے اور آزادی کے استعارے کے طور پہ ان کو لیا جاتا ہے. لیکن اگر مقبول بٹ شہید کی زندگی، ان کی ایفرٹس کو دیکھا جائے تو اس پورے ریجن میں کتنی قداور شخصیت اور کتنے بڑا پیغام انہوں نے کشمیریوں کو دیا کہ کشمیریت وہ چیز ہے جس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، یہ اٹس اے لائف سٹائل اور یہ آپ کی کل ترکہ ہے. یہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اسی سے پھر یہ کوشچن اور یہ آئیڈیا بالکل نلیفائی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی پوائنٹ ان ٹائم میں یہ کہا ہوگا، یہ سجیسٹ کیا ہوگا، کشمیر کی جنگ لڑتے ہوئے، کشمیریوں کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہوئے کہ کشمیر جو ہے وہ پیسز میں بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے، یا کشمیر جو ہے وہ اس کی کوئی اور ارینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. جو بھی ریزسٹنس موومنٹس ہوتی ہیں، ریزسٹنس اگینسٹ دا اوپریسر، اس میں ایک ہی چیز جو ہے وہ ایجنڈا پہ ہوتی ہے. اپنی زندگی صرف ایک ہی بات پہ داؤ پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو ایک اوپریس انڈیجنس پاپولیشن ہے وہ اپنا کلچر اور اپنی جیوگرافی بچانا چاہ رہی ہے. تو اس میں کہیں بھی یہ چیز نہیں آتی. اور ان بھٹ صاحب جیسی شخصیات جو ہیں وہ آنے والے لوگوں کو، آنے والے جو نوجوان ہیں ان کو بہت سی چیزوں کا فریم ورک بھی دے جاتے ہیں کہ آپ کی ریزسٹنس جو ہے وہ اب کس پیرامیٹر. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا، نوجوانوں کو ریزسٹنس کا ایک میسج. تو بالخصوص جس طرح سے ہمارے سٹارٹ میں ہمارے معزز پینلسٹ نے بات کی کہ ان کے میسج کو شاید کوئی ہلکے غلط انداز سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان کی میسج کو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا نہ بنایا جائے اور صحیح طور پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کے طور پہ اس کو سمجھا جائے. کتنا ضروری ہے مقبول بٹ کی شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک یہ انداز بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے میسج کو صحیح سمجھا جائے جس سے کہ کشمیری تقسیم نہ ہو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جہاں سے یہ ہیٹ سپیچ اور ہیٹ مانگرنگ جنریٹ ہوتی ہے وہ تو ایک پورا جو ہے ویئر ہاؤس ہے چیزوں کو ٹویسٹ کرنے کا، چیزوں کی ریالٹی کو جو ہے وہ مولڈ کرنے کا، اپنی مرضی کی جو ہے وہ پک اینڈ چوز انفارمیشن کر کے اس کو ایک نئی ریالٹی کریٹ کرنے کا. تو یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے کہ اس اسٹیچر کا لیڈر جو ہے وہ ایسی کوئی بھی بات اس کے منشور پہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. ایک انسان جو ہے جس نے اپنی جان دے دی ایک مقصد کے لیے، ایک فائٹ کے لیے، تو وہ ایک اتنا کمپرومائز سا اور اتنا پارشل سا جو ہے وہ فریم آف مائنڈ کیسے رکھ سکتا ہے. وہ ان کی بات کے اندر یونیورسلٹی ہونی چاہیے، ان کی بات کے اندر سارے کشمیریوں کی بات ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ اس کے اندر کشمیریوں کی بہتری اور بھلائی ہونی چاہیے. تو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں ان کی شہادت کے اتنے سال بعد تک کی کہ کشمیر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کس سے چھپا ہوا ہے. تو اس طرح کی بیان بازی جو ہے اور کسی کے بیان کو بدل کے نہ تو کشمیریوں کے سینٹیمنٹ بدلے جا سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستانیوں کے سینٹیمنٹ بدل جا سکتے ہیں. ہماری جو ایک جو تعلق ہے، ہمارا جو ایک رشتہ یا کنیکشن ہے، وہ ان چیزوں سے بالکل بھی
پالا ہے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے، ہمارا ایک ہی بیان ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، اور اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو کہ صحیح. آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. اب میں اس میں لون صاحب آپ کو شامل کروں گا. جس مقصد کے لیے جسد خاکی کو تہاڑ جیل میں انہوں نے رکھا ہے اور وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا ہے، تو یہ فرمائیے گا کیا وہ مقصد ہندوستان اس میں کامیاب ہوا؟ کیا ان کی شہرت، ان کی مقبولیت کو کسی طور پہ بھی کم کیا جا سکا؟ پہلی بات یہ کہ انڈین سو کال ڈیموکریسی یا اس کی جو جوڈیشری ہے اس کے لیے یہ سیاہ دبا ہے کہ جو انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا. اور مقبول بٹ شہید کے یہ الفاظ کہ میری شہادت کے بعد یہ جدوجہد مزید تیز ہوگی. دیکھیں یہ سب ہمارے ہیرو ہیں. آپ سید علی شاہ گیلانی کو لیں، آپ اشرف سرائی صاحب کو لیں، یا شیخ عبدالعزیز کو، جو بھی یہ ہمارے لیڈر ہیں مقبول بٹ نوجوان برہان سمیت، مظفر یہ وانی. ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہندوستان اگر یہ سوچے، یہ سمجھے کہ میں بندوق کے زور پہ، گولی کے زور پہ یا پھانسیاں دے کے یا ان کا جو جسد خاکی ہے اس کو کشمیر سے باہر لے جا کر دفن کروں تاکہ وہاں پر لوگ اکٹھے نہ ہو. دیکھیں یہ تحریک آزادی حق پہ مبنی ہے. آپ ایک انڈیجنس موومنٹ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی جو سوچ ہے وہ دقیانہ سی سوچ ہے. آج بھی مقبول بٹ ہر گھر کے اندر زندہ ہے. آپ اس کا گھر دیکھیں، ان کے بھائیوں نے شہادتیں دی ہے. پاکستان کے ساتھ اس کا رشتہ جو تھا حیات آباد میں، آج بھی اس کے جو دوست کہتے ہیں دنیا کے لیے اور خاص کر بھارت کے لیے کہ جہاں وہ ایک کانسپریسی پیدا کر رہا ہے مقبول بٹ کے حوالے سے یا اس کی سوچ اور فکر کو غلط رنگ دینے کی، تو کشمیریوں نے ہمیشہ اس کو رد کیا ہے اور آج بھی اپنے حق خود ارادت پہ کشمیری کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. تو لہٰذا ان کی جو جوڈیشری تھی اس وقت ایک باعث اور ایک تعصبانہ فیصلہ تھا. مقصد میں کامیاب ہوا؟ کبھی بھی نہیں. میں نے کہا نا کبھی بھی نہیں. ان کی سوچ فکر کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان جتنا بھی کشمیر آزادی کو پھانسیوں سے، ان شہادتوں سے جو قتل غارت گری دبانے کی کوشش کرے، کشمیر کی آزادی کی تحریک نہیں دب سکتی. بالکل ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی وانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی لندن کے اندر بھی اس مرتبہ ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا انڈین ہائی کمیشن کے سامنے. تو انٹرنیشنلی بھی کشمیری ڈائسپورا اس پہ بہت ایکٹیو ہے مقبول بٹ شہید کی اس شخصیت کو لے کر، اور انڈیا کو ایکسپوز کر رہا ہے انٹرنیشنلی. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ مقبول بٹ شہید کوئی اور شخصیت نہیں تھی، یہ ہیرو ہے کشمیریوں کا؟ انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح مظاہرے ہوئے، آپ دیکھیں برطانیہ میں ہوئے، فرانس میں ہوئے، اسی طرح امریکہ میں بھی، ہر جگہ ہوئے مظاہرے. وجہ یہی تھے کہ جو ان کا کہنا تھا کہ مقبول بٹ شہید کو جو ایک تو جو عدالتی قتل کیا گیا تھا، اور وہ ہماری اور مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک ہے وہ حق پہ مبنی ہے، جس کو اقوام متحدہ نے بھی رائٹس دیے ہیں اور بھارت نے خود دیا ہے رائٹس کہ ہم آپ کا فیصلہ کرنے کا حق دیں گے. وہ فیصلہ کرنے کا حق ابھی ہمیں نہیں دیا گیا. اور مقبول بٹ شہید بھی اسی وجہ سے جو وہاں شہادت اس کی ہوئی تھی جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی اس وقت، تو اس وقت کشمیر میں بھی اتنے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں تھا. جب انہوں نے پھانسی دی انہوں نے کہا اس چیز کو ہم روک سکتے ہیں، مگر وہ روک نہیں پائے. پھر مقبول بٹ شہید کا جیسا لون صاحب نے کہا، اس کے الفاظ ہے ہر ایک گھر سے نکلے گا تو مقبول بٹ نکلے گا شہید. جس طرح وہاں تحریک پھر شروع ہوئی، پھر وہاں جو انٹرنیشنل لیول پہ میں یہی کہوں گا اقوام متحدہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جس طرح وہاں جو انہوں نے اپنے 18 قراردادیں وہاں رکھی ہوئی ہے ان کو استعمال کر کے ہمیں جو ہے اپنا حق دینا چاہیے، کیونکہ بھارت کو بھی ان کو کہنا چاہیے کہ جو آپ نے خود اقوام متحدہ میں آئے ہیں تو یہاں پر رائے شماری کری جائے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنا حق. صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور مقبول بٹ شہید کے تاریخی الفاظ کچھ اس طرح بھی ہیں کہ ہم نے ہر طرح کے مظالم کا سامنا اس یقین کے ساتھ کیا ہے کہ اس نئے چیلنج کے نتیجے میں ہماری سوچ میں انقلاب آئے گا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب آ رہا ہے. کہیں افضل گرو کی شکل میں ہمیں مل رہا ہے، کہیں پہ برہان مظفر وانی شہید کی شکل میں مل رہا ہے، اور آج بھی جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ 100 مجاہدین ہیں انہوں نے ہندوستانی فوج کو ان کی راتوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ وہ مقبول بٹ شہید کے اس فلسفے پر
کا عمل پیرا ہیں۔ دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان میں جو ہیٹ مانگرنگ ہے، ہیٹ سپیچ ہے مسلمانوں کے خلاف، وہاں کی اقلیتوں کے خلاف، وہ اس قدر عروج پا چکی ہے کہ وہاں کے جو پرائم منسٹر ہے نریندر مودی، وہ جب اپنی سیٹ پہ براجمان ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ کام کرتا ہے۔ وہاں کا جو ہوم منسٹر ہے امت شاہ، وہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ وہاں کا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ یو پی کا، وہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ تو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے انڈیا ہیٹ لیب کے حوالے سے، اس کا کچھ ڈیٹا ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ سال انڈیا ہیٹ لیب کے ذریعے 1000 سے زیادہ واقعات ریکارڈ کی گئے۔ 2023 میں ایسے 688 واقعات تھے، یعنی اس میں جو تعداد میں اضافہ ہوا وہ 74% اضافہ ہوا۔ اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کے 1165 واقعات رونما ہوئے۔ 98.5% واقعات میں مسلم کمیونٹی یا عیسائیوں کے ساتھ ان کو نشانہ بنایا گیا۔ نفرت انگیز تقاریر کے 80% واقعات بی جے پی اور این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں میں ہوئے۔ حزب اختلاف کی حکومت والی ریاستوں میں نفرت انگیز تقاریر کے 20% واقعات ہوئے۔ نفرت انگیز تقاریر کے 47% واقعات اتر پردیش، جس کا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش میں ہوئے۔ 2024 میں 340 یعنی 30% واقعات کے لیے اکیلے زعفرانی پارٹی ہی ذمہ دار تھی۔ بی جے پی ملک میں نفرت انگیز تقاریر کے واقعات کا سب سے بڑا ذمہ دار بی جے پی کو قرار دیا گیا اس رپورٹ کے اندر۔ اور اسی رپورٹ میں نفرت انگیز تقاریر میں وشوا ہندو پریشد، جو آر ایس ایس کی ایک سب جماعت ہے، اور اس کی یوتھ ونگ اور بجرنگ دل دوسرے نمبر پر رہی۔ رپورٹ کے مطابق مئی 2024 کے قریب الیکشن میں فائدہ لینے کے لیے ایسے واقعات میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں آگے چل کے مزید کہا گیا کہ 21 اپریل کو راجستھان کے بانسواڑہ میں نریندر مودی کی تقریر کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا۔ رپورٹ کے اندر مودی نے مسلم کمیونٹی کے خلاف دقیانوسی تصورات اور اس طرح کے الزامات لگائے جو ان کے اپنے ہی شہریوں کو اس نے درانداز کہا۔ بانسواڑہ تقریر سے پہلے 16 مارچ سے 21 اپریل کے درمیان نفرت انگیز تقاریر کے 61 واقعات ہوئے۔ 2024 میں نفرت انگیز تقریر کے واقعات میں بی جے پی سب سے آگے رہی۔ 462 نفرت انگیز تقاریر میں سے 452 تقاریر بی جے پی رہنماؤں نے کی۔ 2024 میں بی جے پی کی سیاستدانوں کی قابل نفرت تقاریر میں 352% اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں کافی ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ مودی نے مسلمانوں کے حوالے سے اور امت شاہ نے کیا کہا، آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے۔ جنہوں نے ہمارے سماج کا اپمان کیا، جنہوں نے ہمارے سماج کے لوگوں کی ہتیا کی، یوکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی ہمارا سنمان بڑھ سکتا ہے کیا؟ یہ چناؤ سنمان کا چناؤ ہے، اپمان کے بدلے کا چناؤ ہے، اور جنہوں نے انیائے کیا ہے اس کو سبق سکھانے کا چناؤ ہے۔ آپ نے یہ سارٹس ملاحظہ کی۔ اس کے علاوہ وہاں کے جو بی جے پی کے لیڈرز ہیں وہ مسلمانوں کو لے کر کس طرح ہیٹ مانگرنگ اور یہ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ 19 کا چناؤ میرے بھائیوں مودی کے چرتر بنام بے ایمانوں کے بیچ میں ہونا ہے، چرتروان بنام چوروں کے بیچ میں ہونا ہے، اسلام بنام بھگوان کے بیچ میں ہونا ہے، اور اٹلی بنام بھارت کے بیچ میں ہونا ہے۔ اور ہمیں ہمارے مہاراشٹر کے ہندووادی جو مکھیہ منتری ہے ایک ناتھ شندے جی کو یہ میسج دینا ہے، جو بھی رانیتی حال کرے گا اس کو آپ سبق سکھائیں، نہیں تو ہم سبق سکھائیں گے۔ جی ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، یہ فرمائی گئی جو ڈیٹا رپورٹ سامنے آئی ہے کس قدر ہوش ربا انکشافات اس کے اندر کیے گئے ہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ بی جے پی کی ساری سیاست اب صرف ہیٹ سپیچ پر رہی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل، اور اس میں سب سے زیادہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کوگنیٹو پروسیس ہے، بڑا بروٹل ہے، بڑا کروئل ہے، مگر بہت فروٹفل ہے اور بہت ٹرائلڈ اور ٹیسٹڈ ہے۔ تو مودی کو یہ سوٹ بھی بہت کرتا ہے۔ تو ہیٹ اسپیچ پریکٹیکلی کرتی کیا ہے؟ ڈی ہیومنائز کرتی ہے، ڈیمونائز کرتی ہے۔ تو جب آپ کسی بھی رنگ، نسل، کسی ایتھنیسٹی اور ایون کسی انڈیویجول کو ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں تو آپ اسے اس کے ساتھ ہیومن ایموشن جتنے بھی کسی اور کے ایمپتھی کے نام پہ انوالو ہوتے ہیں آپ اس کو ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خاص طور پہ پھر آپ اس کو نیکسٹ اسٹیپ پہ ڈی
ڈیمونائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا، تو یہ اس قابل ہے، اور اس کی بہت سی لیئرز ہیں جس میں آپ ڈیمونائز کرتے ہوئے وائلنس کو پھر انسائٹ کریں ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ جب سکھ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ جو لینڈ گریبنگ ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے، جو مودی نے ایک پلان بنایا تھا، اس میں مودی نے ایک اسپیچ میں کہا تھا کہ یہ جو سکھ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ آندولن جیوی ہیں، اور اس کو بہت زیادہ اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس طرح سے کسی بھی انسان کو سب ہیومن کر کے یا کسی اور چیز کے ساتھ، جیسے جیوی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں فلانا جو ہے وہ اس ٹائپ کا جو ہے وہ یہ اس طرح کا جانور ہے، فلانا تو یہ ہے. تو آپ بڑے آرٹسٹکلی جو ہے مودی خود اس بات ان لفظوں کو کوائن بھی کرتا ہے یہ اسپیچ کو، اور اس کے جو بھکت ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور اس پہ میمز بناتے ہیں کہ واہ بھائی واہ کتنی بڑی بات ہو گئی، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ ایک پورے ریلیجن. تو ڈاکٹر صاحب کس قدر سرایت کر چکا ہے یہ نظریہ مودی کا جو ہیٹ مانگرنگ کا ہے، اور جس طرح انہوں نے انسٹرومنٹ کے طور پہ اسے الیکشن میں استعمال کیا، 74% اضافہ دیکھا گیا کیونکہ الیکشن ایئر تھا، تو کس قدر یہ تقسیم کا باعث بن گیا ہے ہندوستان کے معاشرے کے اندر؟ بہت زیادہ. آپ دیکھیں وہاں پہ لفظ ملا، لفظ حجابی، لفظ برقع، کسی کو یہ کہنا وہ فلانی حجابن جا رہی ہے، وہ حجابی ہے، یہ ملا ہے، ٹوپی جا رہا ہے. میں اب ہم ٹی ٹی وی پہ کیونکہ ہماری پالیسی ہے ہم شاید ڈیٹیل میں ان لفظوں کو جان بھی نہ بتا بھی نہ سکیں کہ اپنے ویورز کے لیے کہ ہیٹ سپیچ کس طرح سے سائیکولوجیکلی اور بہت سے کیسز میں فزیکلی ڈیمیج کرتی ہے. ان دا کیس آف موب لنچنگ اور جو فزیکل ڈیمیج ہے، اور جتنے زیادہ موب لنچنگ کے کیسز وہاں پہ ہوتے ہیں کہ آپ موب اکٹھی کر دیتے ہیں اور کسی کو بھی کچھ کہہ کے ابے تو ملا ہے، تو ملا ہے، اور اس پر اس کو مار پیٹ کے کوئی اگر گائے کا گوشت خرید رہا ہے تو اس کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے کہ تو یہ کہتا ہے. پچھلے دنوں ایک ظالمانہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک ہندو ٹین ایجر ایک چھوٹے سے بچے کو سامنے بٹھا کر کہہ رہا تھا کہ بھگوان کا نام لے، اور اس کے منہ سے جیسے ہی کوئی اور بات نکلتی تھی تو اس کو فزیکلی اتنا ابیوز کر رہا تھا کہ اس ویڈیو کو پھر صحیح، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح ان کے معاشرے کے اندر یہ چیز آ چکی ہے. میں اس میں ایڈوکیٹ عتیق رسول صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان عام لوگوں کی جو اس وقت ہندو انتہا پسند نظریات کے حامل ہو چکے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اور دوسری اقلیتوں کو جا کر ٹارچر کریں، کیونکہ ان کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کا ہوم منسٹر یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے. دیکھیں کسی کو کرش کرنے کے لیے نا بڑا ایک سادہ سا فارمولہ ہے کہ پہلے ان کی آواز کو دبایا جائے اور پھر ان کی موجودگی کو کرمینلائز کر دیا جائے. تو انڈیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اب جو ہندو ہیں انتہا پسند، ان کے علاوہ رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمز ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، یا دیگر کسی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مودی یا ان کی اسٹیٹ یا جو ان کی گورننس آپ جسے کہتے ہیں وہ خود ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ ان کو کرش کریں. ان کی آواز کو دبایا گیا، پھر اگر ان کے کیسز جو ہے یہ پینل کوڈ کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں ان کے تحت درج کروانے کے لیے ان کا لا اس کو پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی کو بھی مذہبی طور پر آپ جو ہے وہ آزاد ہے اس کو تنگ نہیں کریں گے. اسی طرح ان کی مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تحفظ دیا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا خود کہ جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ مودی کی لیڈرشپ میں، اور اب تو ججز جو ہیں اگر خاص طور پہ آپ دیکھیں الہ آباد کا ایک جج جو ہے جس طرح سے اس نے مسلمانوں کو لے کر جو الفاظ کہے تو وہ تو اس کے اندر بھی ججز کے اندر بھی یہ چیز سرایت کر چکی ہے. دیکھیں سرایت پھر ججز نے خاص طور پہ جو پرمیشن دی کہ آپ گیان واپی مسجد کے اندر سے جو ہے وہ ہندوؤں کے جو مقدس چیزیں ہیں وہ نکالنے کی اس کی اجازت دی، جبکہ قانون موجود ہے کہ اجازت نہیں دے سکتے. ان کا پینل کوڈ جس کے دیکھیں نا اب وہ اپنے قانون کو وہ اس کی تکریم کیا کریں گے، اس کے وقار کو کیا اس کو جو ہے وہ اس کا ریگارڈ کریں گے. وہ بنیادی طور پر ان کو مسلمانوں کے اور دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے خلاف استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس میں ان کو سپورٹ کر رہی ہے ظاہر بی جے پی گورنمنٹ اور ہندوتوا جو سوچ رکھنے والے انتہا پسند ہندو ہیں ان کو. اور میں نے پہلے جس طرح سے بات کی کہ انہوں نے اب جو
دیگر مذاہب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ان کی موجودگی کو مجرمانہ موجودگی قرار دے دیا. ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس مذہب کے ساتھ جس کے ساتھ وہ ابھی موجود ہیں اگر وہ اس کے ساتھ رہیں گے تو یہ ہمارے مجرم ہیں, اور اس جرم کی سزا ان کو جو ہے وہ ہر ایک انڈیا کا شہری جو ہے دے رہا ہے, اور اس کو شے مل رہی ہے ان کے وزیر اعظم سے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں. ٹھیک ہے وانی صاحب, کیا کوئی معاشرہ اس طرح قائم رہ سکتا ہے کہ جب اس کا وزیر اعظم اپنے ہی شہریوں کو کہے کہ یہ گھس بیٹھی ہیں, در انداز ہیں؟ دیکھیں جو مودی کی جو پالیسیاں ہیں وہ شروع سے آپ گجرات سے لے کے آج تک جو وزیر اعلیٰ تھے اور وزیر اعظم تک, اس کی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا چھوٹے جو ذات ہندو ہے یا اسی طرح سکھ ہے, ان کے خلاف بولنا. جس طرح اس نے وہاں پر جو ایک مسلمانوں کے خلاف ایک کیمپین چلائی ہے کہ مسلمان اس طرح ہے, وہ بابری مسجد کا واقعہ جس طرح ہے, اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے وہاں پر شہادتیں بھی ہوئی ہیں, کافی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں ان کے, وہ مودی سے لے کے نیچے جو اس کی لیڈرشپ تک اب ہے. جیسے رمضان کی آمد ہے وہ اب اس مہینے میں لوگ عبادت نہیں کر سکتے, یہی چیزیں ہیں. جس طرح وہاں پر جو ہے گائے کے جس طرح معاملات ہیں ہمارے مسلمانوں میں, جس طرح وہ کر سکتے, قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ ہندو اس وقت جو ہے ان کے گھروں پہ حملے کرتے ہیں, مساجد پہ حملے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں وہاں تو ہو رہی ہے کہ مودی نے یہی اپنا سٹانس رہا, مگر اس دفعہ جو ان کا الیکشن ہوا تھا اس میں اگر تیزی آئی ہے مگر وہ اس کو پذیر پائی اب نہیں مل رہی ہے, کیونکہ اب لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر ہے, کس طرح کیا ہے معاشرے میں لوگوں کو کس طرح رہنا ہے. یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں, مگر مودی جتنے بھی کوشش کرے گا یہ اس طرح مسلمانوں کے خلاف, مگر مسلمانوں بھی انشاءاللہ وہ تو کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کا بھرپور جواب بھی دیں گے. لون صاحب, ایسے کوئی بھی ملک قائم رہ سکتا ہے جس طرح سے مودی کر رہا ہے, اور کیا ان کو کسی باہر سے کسی ایسے دشمن کی ضرورت ہے جو خود یہ دشمنی اپنے ہی ملک کے ساتھ اپنے اندر کر رہے ہیں اور پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے اس نے؟ جب سے ہندو انتہا پسند اقدار میں آئے تو انہوں نے اس نام نہاد سیکولرزم کے اندر چھرا گھونپ دیا خود, اور آج وہ کوئی ڈیموکریسی ملک نہیں ہے. اور ہمیشہ ان انتہا پسند ہندوؤں نے اسلام مخالف نفرت کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا. انتخابات ہو یا زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو اپنی طرف قائل کرنا. اگر آپ دیکھیں پاکستان کے خلاف بکواس, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اور سب سے زیادہ مسلمان اور عیسائی ٹارگٹ بنے. اس کے بعد پھر لوگ ظاہر ہے مشتعل ہو جاتے ہیں, پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ فیس بک, انسٹاگرام, ایکس, پھر اس طرح سے لائیو اسٹریم کیا گیا. ان کا بالکل گودی میڈیا ہے, اور نفرت انگیز تقاریر کو آج بھی ان سوشل ویب سائٹس پہ وہ موجود ہیں, آج بھی ان کو ہٹایا نہیں گیا ہے. تو وہیں مودی نے ہندوستان کو ایک ہندو انتہا پسند ریاست بنانے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں جہاں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو وہیں ہندوستان کے اندر جو اقلیت ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں, ان کو بچانا ہوگا, انہیں وہ دلانا ہوگا, اور ہندوستان کو جو ہے ان چیزوں سے بچانا ہوگا. نہیں تو میرے خیال میں اس ریجن میں ایک ایسا دھماکہ ہوگا جس سے پھر ہندوستان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر شازیہ صاحب, آپ کو اس میں انوالو کروں گے. یہ فرمائیے گا, ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رسپانس ہے, جو کچھ ہندوستان اپنی ہی عوام کے ساتھ اس کی حکومت کر رہی ہے بالخصوص اقلیتوں کے ساتھ. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ تو فیس بک کے اوپر, یوٹیوب, انسٹاگرام اور ایکس سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا جو استعمال کیا گیا, تو وہاں سے جو نفرت انگیز تقاریر ہیں وہ آج بھی قائم ہیں, جیسے کہ لون صاحب بتا رہے ہیں, وہ آج بھی نہیں ہٹائی گئی. کیا وجہ ہے اس کا کہ ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے وہاں پہ کہ جو نفرت کی ڈیفینیشن ہے وہ ان کے لیے تبدیل کر دی گئی ہے, اور دنیا کا جو رسپانس ہے وہ کس طرح سے مس میچ کرتا ہے ان کے اقدامات کے ساتھ؟ دیکھیں, دنیا کے رسپانس کی بات کریں تو جس رپورٹ کا آج ہم حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی ایک ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹ نے ہی چھاپی ہے. تو دنیا آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ انڈیا کے اندر ہیٹ اسپیچ جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ ہیٹ اسپیچ صرف ڈس ایگریمنٹ تک نہیں ہے کہ آپ کو ایک بات پسند نہیں ہے اور بہت سخت لفظوں میں آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کا اظہار کر دیا ہے. اس میں بہت زیادہ کرمنل انسائٹمنٹس ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو جو جان جانے تک, مار پیٹ تک, فزیکل ہارم جو ہے وہ وائلنس بہت زیادہ ہو گیا ہے. خاص طور پہ جب آپ کسی بھی ایک طبقے کو جو ہے وہ جانور, یا جیسے انہوں نے جو میتی ٹرائب ہے اس کو یہ پورے
क्राइसिस में कॉकरोच क्या ये इंटरनेशनली चीज को नहीं देखा जाता कि इंटरनेशनली इसके ऊपर कोई रिएक्शन आना चाहिए, कोई एक्शन आना चाहिए? जो ट्रेड टाइज हैं उस पर नजरसानी होनी चाहिए कि पहले आप अपने जो सिटीजन्स हैं उनको तो सिटीजन समझें, उनको तो इंसान समझें। नहीं, अपने सिटीजन्स को तो वो जैसे आप बता रहे हैं कि घुसपैठिया कहते हैं, कॉकरोच कहते हैं, आंदोलन जीवी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो इंटरनेशनल जो एक सेट रूल्स होते हैं वो अभी तक खास तौर पे सोशल मीडिया की रेगुलेशन के बन नहीं पाए हैं, तो उसकी पकड़ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और दूसरा आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब। बिल्कुल यकीनन सोशल मीडिया के जो अपने चेक्स हैं उसको भी रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे कोई इंडियन बैठा हुआ है इसलिए वहाँ उनकी डेफिनेशन को अलाउ किया जा रहा है, लेकिन जो दूसरा अगर बुरहान मुजफ्फर वानी का कहीं नाम भी आ जाता है तो उसे बिल्कुल हटा दिया जाता है। आई हैव टू वाइंड अप। शुक्रिया अदा करना है मुझे अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले से तज्ज़िया, तबसरा, रिपोर्ट और शॉर्ट्स आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।